अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सूबा सिंध की, जो पिछले कई दिनों से मौजूए बहस बना हुआ है। वज़ीर आज़म साहब भी सिंध के दौरों पर हैं और पीपल्स पार्टी भी सिंध के अवाम की फलाह के लिए दावे करती रहती है, मगर वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो जनवरी से अब तक थरपारकर में मरने वाले बच्चों की तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने अज खुद नोटिस भी ले लिया है। अब क्या सिंध के हवाले से हुक्मरानों के दावे सिर्फ दावे ही रहेंगे या सही मानों में सिंध की तरक्की के लिए इक़दामात भी उठाए जाएंगे? अब प्रोग्राम के बाकी हिस्सों में हम बात करेंगे पैनामा केस पर, इस्लामाबाद मेले पर और ईस्टर के त्यौहार पर। फसी भाई, हम इस शो पे आके वही बहस करते हैं, वही सिंध सूबे की बात करते हैं, वही पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली की बात करते हैं, और ये जो थरपारकर के मुतल्लिक़ एक सिलसिला चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से। अब वज़ीर आला भी आपने बदल दिया, आपने कहा कि जी हमें एक फ्रेश इमेज चाहिए थी, एक यूथफुल इमेज चाहिए थी, क्योंकि जो साबिक़ वज़ीर आला साहब थे, आपको पता है, अगर 80 साल के नहीं थे तो 90 साल के थे। जिस तरह की उनकी कारकर्दगी थी वो भी सबके सामने थी। थरपारकर जाते थे तो उधर मेला सजा के टिक्के, बोटियाँ, कबाब, फ़िश होता था, और वहाँ आपके बच्चे जो थे वो मैल न्यूट्रिशन से वफ़ात पा रहे होते थे। लेकिन अब मुराद अली शाह साहब की हुक्मरानी के बाद हमें बताया गया कि जी वो सुबह के 9 बजे आते हैं, हमें बताया गया कि जी वो इस्लाह की तरफ उनकी नज़र है, हमें बताया गया कि वो कराची की सफाई करेंगे। ये तमाम मुहिम चली, लेकिन थरपारकर जो है वो वही का वही रह गया। उसमें हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। और जो हैरत की बात है वो ये है कि शायद अगर किसी और सूबे में ये सब कुछ हो रहा होता तो हमारी नज़र जाती। हम कहते कि कोई लोग इस्तीफ़े दें। इधर कोई बात नहीं हो रही उस तरह की, इस्तीफ़ों की दूर दराज बात नहीं हो रही, क्योंकि अब चाहे हम माने चाहे ना माने, शहरी ने और तजियाकार ने और सहाफ़ी ने और पॉलिसी मेकर ने और सियासतदान ने ये आई थिंक तस्लीम कर लिया है कि थरपारकर में बच्चे मरते रहेंगे। तो ये बात सही है। जब ये पहले निकल के आई थी बात, जब पहले नोटिस में आई थी, उस वक्त पीपीपी ये कह रहे थे कि आप बस हम पे ही ब्लेम डाल रहे हैं, ये मसला इतना बड़ा नहीं है। और एक लिहाज से उस वक्त कम से कम जब ड्राउट कंडीशंस आ जाते हैं, हुकूमतों को अराउंड द वर्ल्ड जब उनके पॉलिसीज़ या उनके जो एहलकार होते हैं वहाँ ज़रा टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ बढ़ गई है। लेकिन अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अब ये जारी रहे। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में अमर्त्य सेन वो इकोनॉमिस्ट है जी। तो उन्होंने बंगाल पे रिसर्च की थी और वो जो फैमिन हुआ था वहाँ, और उनका कहना यही होता है कि जो फैमिन होता है ये फैमिन इसलिए नहीं होती कि लाइक नेचर की वजह से या कुछ जो हंगर होता है, वो ज़्यादातर मार्केट फेलियर होता है। मतलब अब पाकिस्तान में तो खुराक है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर भी है और चीज़ें भी। तो ये अब जो परसिस्ट कर रहा है वो इसलिए कि हुकूमत ने नाअहली दिखाई है। पहले 2 साल में आप फिर भी कोई मार्जिन दे सकते थे, लेकिन अब जो है अब लग यही रहा है कि ये जो इनकी मुराद अली शाह आ गए हैं, जो प्लान था कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, वो ऐसी की वैसे ही है। और एक चीज़ है, वैसे अब सबको तालाब में खून नज़र आ रहा है कि रेंजर्स जो केसेस हैं, पीपीपी खुद ये सोच रही है कि शायद और पार्टीज़ भी इंटरेस्टेड है, फेडरल हुकूमत भी इंटरेस्टेड हो गई है। क्या पता थोड़ा बहुत उनको प्रेशर आ जाए कि ये आखिर में कोई एक्शन ले ले। लेकिन मुझे कोई ख़ास वो प्रेशर नज़र नहीं आता होते हुए कहीं से भी। फरवरी 2016 में कायम अली शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे फरमाया था कि थरपारकर में हमने इतना कुछ किया कि वाशिंगटन डीसी में उसकी अब बात हो रही है। तो अगर आपका नज़रिया इस तरह का है, अगर आपकी सोच इसी तरह की है, तो मुझे उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं नज़र आ रही। अब हुआ ये था जनाब कि जब ये मेरे ख्याल से 2013 में 2014 में बहुत बड़ा मसला बन गया थरपारकर फैमिन का, तो उसमें फिर वही जो अंकल हैं जो हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो कहना शुरू हो गए, देखें जी ये स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। एक उन्होंने ये कहा, मुझे वैसे इस बात की समझ नहीं आई कि स्ट्रक्चरल मसाइल क्या हैं। जब उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि स्ट्रक्चरल मसाइल वो होते हैं, अगर आप आरिफ हसन साहब की स्टडियाँ पढ़ें और वो काबिल एहतराम है, काबिल एतमाद हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नेचुरल, जो उसकी कुदरती किस्म के फैक्टर्स हैं, उससे इस तरह की मैल न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि वहाँ बुरान होता है हर चीज़ का, और इसलिए फिर आपके बच्चे मरते हैं। और इसका जो हल है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म हो सकता है।
تو اگر ایک جماعت ایک صوبے میں با اختیار ہے فار دا لاسٹ 30 odd years تو کیا ان اسٹرکچرل مسائل کا وہ نہیں حل ہی کرے گی؟ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے، یہ باقی جماعتیں اس طرح کی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، وہی اوپر سے گھوم کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی مسائل جو ہیں وہ قدرتی ہیں. تو جناب اگر بچے مر رہے ہوں تو کیا پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا لحاظ کرنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نہیں آپ کو تھوڑا سا اور ہمیں 30 اور سال دے دینے چاہیے؟ ایک بات مجھے نیریٹو سمجھ نہیں آ رہا کوئی خاص. نیریٹو تو وہی ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. لیکن کون ان کو نہیں کرنے دے رہا؟ لیکن ایک چیز ہے اس میں، ایک لحاظ سے پوائنٹ اسکورنگ ایسے ہے اگر کوئی سیریس ہوتا. اب پرائم منسٹر گئے، انہوں نے 1 بلین کا اعلان کر دیا. اگر کچھ کرنا ہے تو فیڈرل یہاں کر لیتے. اگر پیسہ یہاں ضرورت ہے، اس جگہ میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہو تو وہ یہاں کر لیتے. اب اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہی بہت ہے کہ جیکوبا آباد میں انہوں نے کہہ دیا کہ 1 بلین؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایز اپوز ٹو کہ جی لاہور ملتان میں جو ایک سرکٹ ہے ہم اسی کو ہی لگاتے ہیں، میٹروز بناتے ہیں. بات تو صحیح ہے، شکر ہے سندھ تک نظر چلی گئی نا، ورنہ یہ جماعت تو پنجاب میں ہی بس. لیکن اگر اسٹرکچرل کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے 1 بلین اناؤنس کر دیا جیکب آباد کے لیے. یہ فگر کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ فیزیبلٹی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں مسائل کیا ہے، ان کو چاہیے کیا. لیکن اور یہ لفظ کیا ہے اسٹرکچرل؟ مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں آئی. یہ ہمیشہ یہ لفظ آ جاتا ہے جب آپ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے کہ اسٹرکچرل مسائل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی ہے کہ لانگ سٹینڈنگ مسائل ہے. اس میں دونوں، ایک جو آپ کی حکومت ہے وہ سروس پروویژن کیسے کرتی ہے، اس کا اسٹرکچر کیسے ہے. وہ نہیں ہو رہا، وہ تو نہیں ہو رہا. وہ تو کام انہی کا ہے کہ یہ ریفارم کر دے. ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا، کیا تھر پارکر میں ان کو رینجرز نہیں جانے دیتے ادھر؟ نہیں، تھر پارکر میں مسئلہ اور ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ افیکٹو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. وہ اس لحاظ سے وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. جب آپ کو کچھ چاہیے، یہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے اپنا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس لحاظ سے بڑھ کے نکل نہیں آ رہا. لیکن پیپلز پارٹی نے تو غریبوں کو آواز دی تھی، امید بھی دی ہے، امید بھی دی ہے، امید میں رکھا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، تو آج تک امید وہ قائم ہے. لیکن خیر آدمی یہ امید کرتا ہے کہ اگر واقعی میں اسی طرح کا آپ نے کردار اپنانا ہے تو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو اس صوبے میں پیدا ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ دکھایا پچھلے 5 سال اور خیر پچھلے 9 سال، دے آر ناٹ ڈیزرونگ. تو وہ اس عہدے کے حقدار نہیں. سیاسی کمپٹیشن جو ہے نا وہ صرف سندھ کو بہتر کر سکتا ہے. ابھی جو یہ 2 پارٹی نظام ہے، اور جو اس 2 پارٹی نظام میں بھی ایک ڈویژن بن گئی ہے اربن کی اور رورل کی. اگر آپ دیکھ لیں پنجاب اور کے پی کی جو کمپٹیشن ہے وہ دونوں کو اب بینیفٹس دے رہے ہیں. جو پی ایم ایل این زور لگا رہی ہے ڈیلیوری پہ، وہ اسی لیے کہ ان کو ڈر ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہاں، اور پی ٹی آئی بھی اب جیسے میٹرو وہ کر رہے ہیں. نہیں لیکن سندھ تو کسی کا نہیں ہے نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو جامی چاندیو صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اس دفعہ کچھ نہیں ہونے والا، اگلے الیکشن میں شاید کچھ نہ کچھ، بیکاز اب لگ ہی رہے. اب پی ایم ایل این نے بھی اپرچونٹی سینس کر لی ہے کہ شاید ہمارا کوئی سپیس ہو. پی ٹی آئی نے انہوں نے آرگنائزیشن صحیح نہیں کیا. ان کا ڈیفینیٹلی ایک رول بن رہا تھا کراچی میں. وہ تو خیر ان کی جنرلی جو آرگنائزیشن ہے وہ پورا ہے، لیکن کراچی میں ان کا بہت اسٹرانگ اپرچونٹی. میں تو کہتا ہوں جی کہ چاہے مسلم لیگ نواز جیکوب آباد میں یا تحریک انصاف کراچی میں، جو فی الحال انتظامیہ ہے وہ صوبہ سندھ کو کچھ بھی نہیں دے رہی. خیر اگلے حصے میں اب بات کریں گے پیناما کیس کا جو ورڈکٹ ہے وہ اب تمام دنیا اور یہ ملک اس خصوصی طور پہ اس کا منتظر ہے. کیا کچھ ہوگا، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کی جا رہی ہے کہ پیناما کیس کا فیصلہ صدیوں تک یاد رہے گا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ضرور آ جائے. کیوں فضی بھائی؟ آئی تھنک یہ ایک اس کی جو سمری ہے وہ ہو گئی، اور ویسے بھی جو سب جوڈس کیس ہے اس پہ بات کی نہیں جانی چاہیے. ویسے صدیوں تک تو وہ کیس بھی یاد، وہ ذوالفقار بھٹو کا کیس، کافی کیسز صدیوں تک یاد ابھی تک چل رہا ہے، ہم یاد رکھتے ہیں. یہ فضی بھائی میرے خیال سے آپ کچھ اداروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے، اور آپ کو لوگوں میں امید پیدا کرنی چاہیے. یہ تو پبلک اس میں نہیں. آپ بھٹو صاحب کے کیس کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ویسے وہی مجھے یاد ہے. آپ کو یاد نہیں؟ چلیں نہیں میں ٹھیک ہے. لیکن دو باتیں ہیں. دیکھیں یہ کیس جو ہے
اس میں دو افیکٹس ہیں جو میرے خیال میں اثر انداز سب چیزوں پہ کرے گا. ایک یہ کہ اگر یہ کوئی خلل پیدا کریں, اور وہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر فار ایگزامپل ریموو ہوا تو حکومت تو نہیں گرے گی اس کے بعد, رائٹ, بیکاز پورا جو اسمبلی ہے یہ کہیں انویلیڈیٹ تو نہیں ہوتا اس پہ. تو یہی ہے کہ پی ایم ایل این جتنا جلدی کوئی ریپلیسمنٹ نکال سکے, آرڈرلی وہ ہو, اور وہ پچھلی حکومت میں بھی ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ بھی جوڈیشل ایکشن کے تھرو ہوا تھا, اور اس وقت کوئی خاص خلل نہیں تھا. اس دفعہ اس کیس کو اتنا بڑا چڑھا دیا, ہم لگ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے یہ گر جائے گا, لیکن اگر یہ آرڈرلی کر لیں تو ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس میں آرٹیکل 62 63 اس کی میرے خیال میں ذرا ڈیفینیشن آ جائے گی. اس میں اگر یہ کلیئر ہو جائے کہ آرٹیکل 62 63 کسی کنوکٹڈ پرسن پہ اپلائی ہوتا ہے, یا وہ جو گرے ایریاز تھے اس میں کہ آپ کس چیز پہ اپلائی کریں گے, جو ڈسکریشن ہوتا ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ صدیوں کے لیے یاد ہوگی, اگر یہ کلیئرٹی دے دی یہ بہت بڑا فیور ہوگا ہمارے جوڈیشل. تو اس کا مطلب ہے آپ متفق ہیں کہ یہ صدیوں تک یاد رہے گا اگر اس طرح کی وضاحت کر دی جائے 62 63. بالکل, بہت پازیٹیولی وہ کر لیں گے. اور اگر میرا خود پریفرنس یہ ہوگا اگر وہ ذرا کنزرویٹیولی کر لے, جتنا اس میں وہ ریمٹ وہ بڑھا دیں گے اس میں یہی مسائل. لیکن یہ اب واپس ہم فیصلے کی طرف جا رہے ہیں نا کہ فیصلہ کس طرح کا ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جب سے یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تو اتنے زیادہ لوگ جنہوں نے پیناما کی دکان لگائی ہوئی تھی وہ اب سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. اب پیناما نان حلیم بھی ملا کرتا تھا آپ کو, پیناما کی اور طرح کی بنین بھی ملتے تھے, ہر طرح کی چیزیں آپ کو ملا کرتی تھیں. لیکن آن اے مور سیریس نوٹ ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک مباحثہ شروع ہو گیا تھا کہ احتساب کا, اداروں کا اور اختیارات کی تقسیم کا, جو میرے خیال سے اس ملک کے بہت زیادہ فائدے میں تھا. اور حالانکہ اس میں پش بیک بھی آیا, بہت یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں آپ ان چیزوں کو نہ پولیٹیسائز کریں, اس طرح نہ کریں. یہ ایک چیز لوگوں نے پہچاننا شروع کر دی کہ جب تک آپ کے ادارے کام نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میرے خیال میں کورٹ کیس میں ڈیفینیٹلی جو بیانیہ نکل رہا ہے, جو مباحثہ تھا, اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک سیریسلی لے رہے ہیں کہ جو سیپریشن آف پاورز ہیں, جو خاص کر جو یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ, لیکن اس کا اس لحاظ سے فائدہ تب ہوتا اگر وہ ایک رسپانسبل طریقے سے ڈسکس ہوتا. جب آپ نے دیکھا کہ کورٹ پروسیڈنگ سے پہلے اس کے بعد جو ذرا تھیٹر بازی لگی تھی, جی ہر شام ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی اور مسلم لیگ نواز کے 2-3 نمائندے کہتے تھے کہ جی آج ہم جیت گئے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کہتے تھے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اصل میں ہم جیتے تھے. تو جو بات آپ کریں تو وہ خلاصہ تو نہیں نکل رہا تھا. نہیں بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو وہ آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ بہتر ہو جائے, جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, وہ ہرگز نہیں ہوا. نہیں, لیکن اگر آپ فیصلے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ آ گیا اور بہت اس میں یہ چیزیں نمایاں ہو جائیں تو واقعی میں بہتر تو ہوگا. نہیں وہ تو آئی ایگری, لیکن نہیں. اور ایک اور چیز ہے, اور اس میں ایک اور چیز ہے, ایک آخری چیز جو تھوڑی سی مختلف ہے. آپ نے بات کی بھٹو صاحب کے کیس کی. بھٹو صاحب کی حکومت اب گر چکی تھی, ٹھیک, آپ نے اب بھٹو صاحب کی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ سنانا تھا. سملرلی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیس کیا, یا محمد خان جنیجو صاحب نے اپنی حکومت جب ہٹائی گئی تھی اس پہ کیس کیا تھا, یا مولوی تمیز الدین والا جو کیس ہوا تھا, یہ سب کا سب, یہ سارے کے سارے کیس ہوئے تھے پوسٹ فیکٹو, یعنی کام کے بعد. جب حکومت گر گئی تھی, جب سب کچھ ہو گیا تھا, جب پوسٹ مارٹم نکل گیا تھا, تو پھر آپ عدالت میں گئے. یہ کیس مختلف اس لیے کیونکہ ان لائک تمیز الدین یا نصرت بھٹو یا محمد خان جنیجو, اس میں حکومت قائم ہے, اس میں وزیر اعظم صاحب ادھر ہیں, تو اس لیے یہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور اس لیے میرے خیال سے زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ اور زیادہ تحمل کے ساتھ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنی چاہیے. یہی بات ہے, کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے خیال میں ہوگا نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن آئے گا پھر لوگ اس پہ بات کریں گے, لیکن جب آپ کی پروسیڈنگز اس سے پہلے اتنے کنٹیسٹڈ, اتنے ڈیوائسو, جس میں جو فیکٹس کی بات ہوئی نہیں ہے, یا جب وہ سیاستدان ٹی وی پہ آئے, یا جب رپورٹنگ اس پہ بھی ہوئی تھی, تو تعصب تھا, واضح تعصب تھا. اگر اتنا کنٹیسٹڈ تھا اس سے پہلے,
تو ایک دم سے تو ہم ریفارم تو نہیں ہو جائیں گے جب رزلٹ آئے گا اس کا, اسی لیول آف کنٹیسٹنگ وہ ہوگا. مجھے لگ رہا ہے لیکن کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. ترقی نہیں, خیر میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ قدم لے رہے ہیں کہ ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں ان سے آپ واقعی میں سیکھ رہے ہیں. اب ماضی میں جو بھٹو صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا یا ضیاء صاحب کے دور میں دیکھا جو عدلیہ کا کردار تھا, ٹھیک, لائرز موومنٹ میں میرے خیال سے بے تحاشا عیب تھے, وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن ایک آزادانہ اور خود مختار قسم کی جو عدالت ہے وہ اب جا کے دیکھنے کو اس طرح مل رہی ہے کہ آپ کے جو سیاسی عزائم ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو اس طرح انفلوئنس نہیں کر سکتی جس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا تھا جو کھلے عام ہوتا تھا, وہ چاہے سویلین حکومت کے تحت یا فوجی آمریت کے تحت. دا ویری فیکٹ کہ میں اور آپ اس طرح کی ڈسکشن کر سکتے ہیں یا اتنا کچھ تعصب پھیلایا گیا اور اس میں صحافیوں کا بھی رول ہے, سیاستدانوں کا بھی رول ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لوگ واقعی میں عدلیہ پہ امید رکھتے ہیں. اب باقی کچھ فیصلہ بتائے گا آپ کو. یہ بات میں مانتا ہوں کہ بہتر ہے, اگر ہم 90s 80s کا ہم دیکھتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن اس میں بات ایک اور یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ بات صرف پھر یہ جوڈیشل ایکٹیویٹی پہ نہیں اپلائی ہوتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے الیکشنز بھی کنڈکٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے, بیکاز ہماری جو اسکروٹنی ہے وہ ایک تو میڈیا جو لبرلائز ہوا ہے اس سے بڑھ گئی ہے. کافی کچھ ایسا تھا جو ہم 90s میں کر سکتے تھے, 80s میں کر سکتے تھے, آج کل ممکن نہیں ہے پاکستان میں. ایک لحاظ سے یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے اس میں ایک بری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ڈسپونڈنسی, ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں, لیکن انفارمیشن جو ہے وہ کم از کم بڑھ کے نکل کے آ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھ بھی لے 1-2 سال سے بھی اب ہو رہے ہیں کہ ہم اسے ریورس کر رہے ہیں یا ہم سوشل سپیس میں اسے ریورس کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا صحافت کے ذریعے تک, ٹھیک ہے, لیکن خود احتساب بھی اب دیکھنے کو مل رہی ہے جو 90 کی دہائی میں نہیں تھی, 80 کی دہائی میں نہیں تھی. اور وہ اس لیے کیونکہ کوریج ہے, کیونکہ میکنزمز ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ ووٹ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں, ایک اور چیز یہ ہے کہ اس پوری چیز میں جو آپ بات کریں نا احتساب کی, میرے خیال میں ہم آج کے دور میں 90s کا احتساب کر رہے ہیں. اور بہتر میں یہ سمجھتا اگر آج کے جو کیسز ہیں ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں, یہ جو سارے ابھی بیلز مل گئے ہیں, یہ جو سارے ابھی نئے کیسز آ رہے ہیں, عزیر کا ملٹری کورٹ جانا, ان چیزوں میں تو ہم آئسولیشن میں نہ دیکھیں. ایک برائٹ سپاٹ ہے, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, لیکن ہمیں بہت زیادہ میں امید پہ وہ نہیں کھڑا ہونا چاہتا. آپ بات کر رہے ہیں 90 کی دہائی کی کہ جی اس کو اب آپ چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ماضی کا سامنا نہیں کریں گے آپ مستقبل میں نہیں بڑھ سکیں گے. بٹ دیٹس مائی پرسپیکٹو. دیکھو جسٹس کورنیلیس نہیں, جسٹس کورنیلیس صاحب بھی بات کریں گے کیونکہ ایسٹر کا تہوار ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا جو ایک ایکسپیرینس آج رہا ہے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول پہ, کیونکہ فضی زکا یوتھ آئیکن ہے, وہ اب پیغام دیں گے یوتھ کو کہ انہوں نے کتابیں پڑھ کے کیا کچھ سیکھا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہم بات کریں گے یوتھ آئیکن اور لٹریری انٹلیکچوئل فضی زکا صاحب سے, جو سابق ہاکی کپتان بھی رہ چکے ہیں, کہ کیا اسلام آباد ادبی میلے میں شرکت کرنے سے کوئی ایک بچہ نئی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھے گا. کیوں فضی بھائی؟ دیکھو تم نے نیگیٹو سوال اس لیے کیا کہ 5 سال بعد انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کسی سیشن میں کہ اگلے سال نہ بلائیں, اور مجھے اگلے سال بھی جانا ہے. نہیں فضی بھائی, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جاتے رہیں اور آپ اسی طرح یہ تعلیم کی جو روشنی ہے اس کو اسی طرح پھیلاتے رہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ پھیلائی جا رہی تھی آج؟ ہاں بالکل, کم از کم دیکھیں اٹس فری ٹو ایوری ون. آپ کے پاس یہ مواقع ہوتے نہیں ہیں, بڑے آتھرز آ جاتے ہیں, اور صرف لٹریچر تو نہیں ہوتا, اس میں ہسٹری بھی ہوتا ہے, اس میں بزنس کے بھی چیزیں ہوتے ہیں. آپ کے پاس لوگ آ جاتے ہیں عشرت حسین ٹائپ, آپ کے پاس آج HM نقوی تھے, 2-3 اور بڑے آتھرز تھے. ایک موقع مل جاتے ہیں لوگوں کو, کہاں موقع ملتا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. اور اسلام آباد میں ہے کچھ لٹریری ٹریڈیشن, ہمارے کافی یہاں بورڈز بھی بیٹھتے ہیں, لیکن ایک اسلام آباد میں ویسے بھی ٹریڈیشنز ہوتے ہیں.
ہاں ہوتے ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں, ہاں فیڈرل 2-3 ادارے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں یہ تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. نہیں خیر, ایک چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک ایلیٹ کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ثابت کریں. اب وہ بیچ میں چلا رہے ہوں گے صدر الدین حشوانی صاحب کی کتاب, جس میں وہ بہت فخر سے کہتے ہیں, اور ایک اور جو اس میں دلچسپ بات ہے کہ اس کور پہ حشوانی صاحب بہت زیادہ کتابوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کتاب کے اندر جب آپ اس کو کھولیں, اس کے صفحے کچھ پڑھیں, تو اس میں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. تیرے پیچھے بھی یہ شیلف ہے, تو نے ایک بھی نہیں پڑھی اس میں. اس میں کون سی پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے, میں نے یہ انڈیاز وار پڑھی تھی شاید. اچھا, پڑھی تھی میں نے. ٹھیک ہے, پھر سوال کروں گا اس پہ. کیجیے گا, آپ ضرور سوال کیجیے گا. لیکن فصیح بھائی میرے خیال سے اس سیگمنٹ کو بڑا جلدی ختم کرنا ہوگا, بہت بری طرح پکڑے گئے ہیں. لیکن خیر, ہاں, انڈیاز وار پڑھنے کے باوجود میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ کی شرفا ہیں وہ کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ میرے خیال سے لٹریری فیسٹیولز آپ کی ایک بہت اچھی چیز ہیں. اب اس میں ہر طرح کی آپ نے تنقید کی ہے کہ جی تمام طبقوں تک ان کی رسائی نہیں ہے, لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر آپ گوادر میں دیکھیں, گوادر میں جو ابھی لٹریری فیسٹیول ہوا تھا, تو اس میں حالانکہ آپ نے ایک تمام سیگمنٹ کے لٹریچر کو بغاوت سے یا جنگ سے یا ملٹری آپریشنز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, ادھر ہر طرح کا لٹریچر دیکھنے کو مل رہا تھا. ادھر ہر طرح کی شاعری تھی, ہر طرح کے ناولز تھے. اس میں وہ بات کرتے تھے, جس طرح آپ کے پرانے صوفی ٹریڈیشنز تھے, وہ بات کرتے تھے انہوں نے انگریزوں کے راج کے خلاف کس طرح ووٹ کھڑے ہوئے, ہر طرح کی چیز تھی. آپ اس کو اسٹیریو ٹائپ نہیں کر سکتے تھے. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی شرفا کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. آپ بیسکلی لوگوں کو ان کا جو اندر کا انسان ہے اس کو جگا رہے ہو, اس کو ہر طرح کے لٹریچر سے آپ واقف کر رہے ہو. ایک چیز یہ بھی ہے, اگر آپ ان لٹریچر فیسٹیولز کو دیکھیں, جہاں رسپانسبلٹی نہیں پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو فنڈرز ہیں, جو وہ یا ایمبیسیز سے لیتے ہیں یا جو ایڈ ایجنسیز ہیں, یہ جو ہے نا این جی اوز, تو یہ پیسہ پاکستان سے آنا چاہیے. ان کو یہ کیوں کرنا چاہیے؟ اگر یہ فری کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے فری ٹو دا پبلک, یہ ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایکسیس شاید مشکل ہو اس لیول کا, لیکن اب آپ نے اگر دیکھو ایک عوامی ورکرز پارٹی ہے, وہ کرتے ہیں فیض امن میلہ, اور وہ جو ہے نا اس کا بیسک ایم یہی ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگ تک چلے جائیں. میرے خیال میں جب کے ایل ایف شروع ہوا تھا, اب اگر آئی ایل ایف بھی دیکھیں, ایک تعصب تھا بگیننگ میں, لیکن اب جو ہے نا کافی لوگ ایک دفعہ لوگ کمفرٹیبل بھی ہو جائیں. ایک تو یہ آئیڈیا بھی اس فارمیٹ میں ذرا لوگوں کے لیے نیا تھا, اب ایک کانفیڈنس ہے, لوگ بہت آ رہے ہیں, ہر طبقے سے آ رہے ہیں, اس میں کام اور بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا اور یہ سسٹین تب تک نہیں ہوگا, بیکاز اسینشلی گورنمنٹس جو ہے نا ان کو کام کرنا. اور دوسرا, پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے فیلینتھرپی کی, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس سے. اگر آپ ہمارے ڈومیسٹک آتھرز دیکھ لیں, لیکن میں شہریوں تک بس یہ کروں کہ جی آپ فیلانتھروپائز کریں, جب مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بجٹ ہے اس کو اگر آپ تعلیم کی بجٹ کے ساتھ ملا بھی دیں تو اورنج لائن کی بجٹ اس سے زیادہ ہوگی. تو بات ترجیح کی بھی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کی رسائی کس طرح ہوگی کسی بھی طبقے کے ساتھ, وہ ہوگی اگر آپ پبلک لائبریریز کے تھرو کچھ کریں, وہ ہوگی اگر آپ سوشل سائنسز کو انسینٹیوائز کریں, وہ ہوگا اگر آپ کے جو حکمران ہیں یا سیاسی جماعت کے جو لیڈران ہیں وہ کتاب پڑھنے پہ فخر کریں, وہ بچے میں اس طرح کا فخر پیدا کریں کہ یہ آپ کی ترجیح ہونی چاہیے. لیکن ترجیح آپ کی تو بالکل اور طرح کی ہیں, وہ تو آپ کو ریسورس ایلوکیشن سے پتہ چل جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے. نہیں یہ بات صحیح ہے, لیکن یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کوئی یونیک کنٹری نہیں ہے اس لحاظ سے. اگر آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں ریڈنگ جو ہے نا ایز اے ہیبٹ, ایز کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, وہ نیرو ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. امریکہ دیکھ لیں, براک اوباما جو تھا وہ بہت انٹینس ریڈر تھا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے وہ بات کرتا تھا, جس لحاظ سے وہ سوچتا تھا. آپ نے حشوانی صاحب کی بات کی, میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی زندگی میں کبھی کتاب نہیں پڑھی. دیکھیں جناب, بات سنیں معذرت کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ جیسا جو نمونہ ہے وہ صدی بعد آیا ہے. ٹھیک, آپ پچھلے ان کے 18 صدر لے لیں, چاہے نکسن ہو, چاہے کینیڈی ہو, چاہے آئزن ہاور, جارج بش, چاہے آپ کچھ بھی کہیں, بایوگرافیاں پڑھتا تھا صبح سے شام اس وائٹ ہاؤس میں. آپ کو پتہ ہے میری کیا رائے ہے جارج بش کے متعلق, لیکن کتابیں پڑھتا تھا.
اب اس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوا, وہ سب کے سامنے ہے, شاید جھوٹ بھی بولتا ہو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہلا آدمی ہے ہو ٹیکس پرائڈ اپنی غفلت میں, ٹھیک. یہاں جو غفلت ہے وہ آپ کی ثقافت کا ایک حصہ بن گیا ہے. لوگ آپ کے اس کلچرل ایلیمنٹ کی طرف جانا نہیں چاہتے. آپ کی جو ریاست کے نمائندے ہیں وہ بھی اس غفلت میں فخر لیتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے کہ جی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے, اور اگر کہتے بھی ہوں گے تو وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کے ایک حصے ہیں. تو اس کو آپ ترجیح میں لائیں. اب یہ جو غفلت تھی نا, غفلت شاید 20-30 سال سے یہ غفلت چلتی آ رہی ہے, اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تنگ نظری آ گئی ہے. اب اگر یہ چاہے بھی, اگر مقصد یہ ہے کہ یہ عوام کو پہنچانا ہے, اور ان گروپ سے آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ مشعل کی وفات پہ تیسری دن پہ پھر اس پہ تعزیت کرتے ہیں, تو یہ بھی اب ایک جینیون مسئلہ بن گیا ہے کہ جب آپ ان قسم کے لٹریچر فیسٹیولز کرتے ہیں, یا اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ فری فلو آف آئیڈیاز ہوں, اس میں لوگ ہر قسم کی بات کریں گے. اور ایک ڈر اس لیے بھی ہے, اگر آپ دیکھیں جب یہ شروع بھی ہوا ہے, یہ ذرا ایک ایلیٹ سینٹر تھا, وہ پارٹلی ایک سیکیورٹی کنسرن بھی ہے. تو میں مانتا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں فصیح بھائی کہ یہ ایک ریاست کی طرف سے ڈیزائن ہے کہ لوگ سوال نہ کریں اور آواز نہ بلند کریں اور ان کو آپ اسی تاریکی میں رکھیں. نہیں, وہ تو ایک لحاظ سے جو حکمران تھے اس زمانے کے, ان کے جو لیک آف انٹرسٹ تھا اس کی وجہ سے یہ آ گیا. لیکن اب جو اس کا نتیجہ نکل گیا ہے کہ جو ایک خاص قسم کی تنگ نظری ہے, تو ایک فیئر بھی ہے کہ یہ چیزیں اگر ہم پھیلا دیں, اس کی ایکسس بڑھا دیں, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. آپ نے دیکھا ہو کہ پہلے میلے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے, وہ کرٹیل ہو گئے. وہ تو حکومت نے نہیں کی تھی, وہ تو ایک لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ وہ سپیس کرٹیل ہو گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات آپ کی صحیح ہے, اسے ایکسپینڈ کرنا ہے, لیکن ابھی جب یہ ایکسپینڈ کریں گے, اس پہ جو مسائل ہیں وہ ایسے مسائل ہیں جو صرف پیسے سے حل نہیں ہوں گے. لیکن یہاں تو پیسے سے بھی نہیں حل ہو رہے, یہاں تو پیسوں کا کسی نے پہلا وہ قدم ہی نہیں لیا. اور اگر ریاست کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, آپ کے جو عام شہری ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ ایک پوری چیز ہے جس کو آپ نے اوور ہال کرنا ہوگا معاشرے کے طور پر. شاید ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں, پشاور میں ہمارے کافی بک سٹورز تھے, جی کچھ ہمارے بہت فیمس بک سٹورز. میں نے بلکہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اسی پہ ہی بات کرنی تھی جو آپ نے کہا کہ جی امریکہ میں جس طرح یہ ریڈنگ کم ہو رہی ہے, یورپ میں ایسا نہیں ہے. یورپ میں جو بک سٹورز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی پشاور میں آپ کے جو سید بک بینک یا اس طرح جو اتنے طویل تاریخ والے بک سٹورز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, وہ بند ہو رہے ہیں. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ کی ریڈرشپ کم ہو رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. اسلام آباد میں بھی آپ کا ایک بڑا بک سٹور ہے, لیکن پہلے جو مائنر پاکٹس تھے, ایک تو ٹیکنالوجی سے بھی کافی کچھ ہے. یورپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان میں تھوڑا بہت وہ جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ کنٹرول ہے, تو جو انڈیپینڈنٹ بک سٹورز ہیں وہ بچ سکتے ہیں. امریکہ میں مشکل سے وہ بچے ہیں, لیکن وہ شاید ثقافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. لیکن خیر, جس طرح آپ نے تنگ نظری کی بات کی, اگلے حصے میں ہم اس تنگ نظری کی بھی بات کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں مذہبی اظہار کی جو آزادی ہے وہ ہونی چاہیے معاشرے میں. آج ایسٹر کی تہوار ہے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ایسٹر تہوار کے حوالے سے جو آج مسیح برادری جوش و خروش سے منا رہی ہے. پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے, اور پاکستان کی ترقی میں مسیح برادری کی خدمات کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. فصیح بھائی, یہ میرے خیال سے ایک انتہائی طویل اور خوبصورت تاریخ ہے, اور آپ نے جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا جسٹس AR کارنیلیس صاحب کا, تو میرے خیال سے ان سے ہی ابتدا کر لیتے ہیں. جب ہم نے بات کی, پیناما کیس کا حوالہ بھی دیا, تو اٹس امپاسبل ناٹ ٹو مینشن جو مولوی تمیز الدین کیس تھا کہ سب سے پہلے جو بالکل ابتدا کرتے ہوئے آپ کی تاریخ کی بھی ابتدا تھی, حکومت گر گئی اور گورنر جنرل غلام محمد صاحب میدان میں آ گئے. تو اس عدالت میں وہ عدالت لگی, اس میں جو واحد ڈسینٹر تھا جس نے اختلاف کیا تھا اور جسٹس منیر کے خلاف قلم اٹھایا تھا, وہ واقعی میں جسٹس AR کارنیلیس صاحب تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے, نامناسب ہے, اس پٹری سے آپ نہ ہٹیں. اور آج ہمیں پتہ ہے
کہ اگر وہ فیصلہ کسی اور طرف چلا جاتا, اگر اے آر کورنیلیس صاحب کے فیصلے کے مطابق چلا جاتا, تو ہماری تاریخ کتنی مختلف ہوتی. بالکل. اور صرف یہ نہیں ہے, کافی لوگ اور بھی ہے, یہ شہباز بٹی تھے, ڈاکٹر دلشاد نجم الدین, اے نیئر جو پلے بیک سنگر تھے. لیکن ان سب کا جو ہسٹری ہے, اب اگر آپ دیکھیں 60s اور 70s کے فلمز بھی تھے, ہمارا جو کلچر تھا اس میں ایک ریپریزنٹیشن ہوتا تھا کرسچنز کا, ان کا جو آج کے اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں وہ بالکل مٹ گئے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایک کیریکٹر ہوتا تھا, وہ کچھ کافی مختلف بھی ہوتے تھے لیکن لگتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے, نمائندگی تھی. اور آج جو ہماری نیشنل کانشیس میں وہ ذرا کم ہے, اور جب ہمیں یاد بھی آتے ہیں وہ کسی انسیڈنٹ, کوئی قتل و غارت کے بعد نظر آتے ہیں. تو ایک چیز یہی یاد رکھتے ہیں کہ آج ایسٹر بھی ہے, ہمیں ریکگنائز بھی کرنا ہے. ہسٹری کو یاد رکھنا ایک اچھی بات ہے کہ آپ کی اتنی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہمیں جو سپیس بنانا ہے فیوچر کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز ہے جو آپ کی تاریخ سے شاید جڑی ہوئی ہے, کہ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ مسیح برادری کے کیا خدمات جو انہوں نے انجام دیے ہیں, جس طرح اور لٹرلی انجام دیے ہیں, کہ آپ کے جو سرحدیں ہیں ان کی تحفظ کرنا, جو کیپٹن سیسل چودھری صاحب نے کیا تھا, چاہے 1965 میں, چاہے 71 میں, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن وہ ہو گیا آپ نے جو کیا فزیکلی. لیکن اگر آپ نظریاتی طور پہ دیکھیں تو جو مسیح برادری کی جو خدمات ہیں 1947 کے وقت, وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو پاکستان ہے اس کو بنایا گیا تھا کہ آپ یہاں اپنے جو مذہبی اظہار ہے اس کو آزادی سے کر سکتے ہیں اور برابری سے کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے ایک بہت خوبصورت آئیڈیا ہے جس کو آج تک سمجھا نہیں گیا. دو چیزیں بس جلدی سے جلدی. ایک یہ کہ ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ایک طاقتور ملک بننا ہے تو جو آپ کے سب سے کمزور ہیں, آپ کو اگر ان کو برابری آپ نے دی ہے تو آپ طاقتور واقعی جس وجہ سے یہ ملک بنا ہے بھائی, آپ بھی ایک اقلیت ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا اور قائم ہوا تھا. اور دوسرا, جو میں جب بی اے کر رہا تھا ایڈورڈس کالج میں, میرے ایک ٹیچر تھے پولیٹیکل سائنس کے, ہمیں پڑھاتے تھے, ڈینس جوزف صاحب. وہ انسپائرنگ ٹیچر تھے, اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ ایک 3 جنریشنز کم از کم لوگ ہوں گے اتنے محنت سے پڑھانا. وہ ایک لٹرلی ایک اویسس تھے. اور اگر ہم ایجوکیشن میں بھی دیکھیں آج تک ایک کنٹریبیوشن ہے ان کا, ایک ڈیڈیکیشن ہے. میں خود انڈیٹڈ ہوں, مجھے آج تک ڈینس جوزف صاحب یاد ہیں, اور آئی ایم شیور جو ویورز بھی ہیں آپ خود, کاؤنٹلیس مثالیں ہیں, اور اس کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا, بالکل شکرانہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اقلیتوں کے بغیر پاکستان ہوتا بھی نہ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے, اور کل تک یا اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.